बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हादिया है और बचपन से ही कुदरत ने मुझे बेपनाह खूबसूरती से नवाजा था। लेकिन मेरी तकदीर का सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि मेरा जन्म एक इंतहाई गरीब और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने वाले घराने में हुआ था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और मेरे बाद मुझसे दो छोटे भाई थे। मेरी पैदाइश के पूरे 10 साल बाद अल्लाह ताला ने मेरी माँ की गोद दोबारा हरी की थी और हमारे घर दो जुड़वां भाइयों की विलादत हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों अभी छोटे थे और घर की बड़ी बेटी होने के नाते वक़्त से पहले ही मैं बड़ी और समझदार हो गई थी और मेरे घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र लग गई थी। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज़ पर कदम रखा, मेरे वालिदैन को दिन रात मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी थी। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन वो मेरे गैर मामूली खूबसूरती की वजह से मेरे गरीब माँ बाप हर वक्त एक अनजाने खौफ और डर में मुब्तला रहते थे कि कहीं कोई बुरा वक्त ना आ जाए। जो भी आता था मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करता था और हैरान हुए बगैर नहीं रहता था। अभी मुश्किल में मेरी उम्र 19 साल ही हुई थी कि मेरी अम्मी ने बरादरी में दूर के एक रिश्तेदारों के यहाँ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। जब ये बात आस पास के लोगों को मालूम हुई तो सभी कहने लगे कि लड़की अभी बिल्कुल मासूम है, तुमने बहुत जल्दी नहीं कर दी। और जिस मर्द से रिश्ता तय किया गया है उसकी उम्र 28 साल है। इतने बड़े उम्र के मर्द के साथ इस कमसन बच्ची का जोड़ किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। ऐसा मत करो, थोड़ा सब्र करो। मगर मेरी माँ को अपनी सोच पर पूरा भरोसा था। मेरी माँ का कहना था, मेरी माँ का मानना था कि बड़ी उम्र का मर्द पुख्ता मिजाज का होता है, वो समझ चुका होता है ज़िंदगी के हर हालात को। वो औरत को ज़्यादा इज्जत देता है, उसे खुश रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करता है। लेकिन मेरी मासूम माँ को क्या खबर कि हर दौर में ऐसा नहीं होता। सब ने मेरी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि इतनी छोटी सी बच्ची को उम्र रसीदा शख्स के बंधन में मत बांधो। लेकिन मेरी माँ ने सबकी बातों को रद्द करते हुए साफ कह दिया था कि मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझकर अपनी बेटी के महफूज मुस्तकबिल के लिए किया है। मेरे होने वाले शौहर का दुनिया में अपनी माँ के सिवा कोई और बहन भाई नहीं था। वो अपनी माँ का इकलौता सहारा था और बचपन में ही उसके वालिद का इंतकाल हो जाने के बाद उसकी माँ ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद उसे पाला पोसा था और अब वो एक सरकारी स्कूल में उस्ताद के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी मेरी शादी का दिन। जब मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी सजी संवरी बैठी थी। एक तो उम्र छोटी थी और एक मेरी खूबसूरती उस दिन अरूज पर थी। जो भी मुझे देखता वो सदके वारी जाता और मोहब्बत से मेरी नज़र उतारने लगता। उस वक़्त मेरी उम्र 20 साल की हो चुकी थी और मेरी सारी दोस्तें, मेरे सारे कज़न्स मेरे गिर्द घेरा डाले मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। जब निकाह की रस्म के बाद मेरा शौहर पहली बार मेरे साथ स्टेज पर आकर बैठा, सबने उसे स्टेज पर मेरे साथ लाकर बिठाया तो रिश्तेदारों और मेहमानों ने खुशी के मारे अपने मोबाइल निकाल लिए और वो हमारी तस्वीरें बनाना शुरू करने लगे। ये शादी पर तस्वीरें बनाना तो एक आम सी बात है, लेकिन ये बात मेरे शौहर को बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रही थी। उसके चेहरे की बेजारी साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ देर तो ज़ब्त कर गया, लेकिन फिर अचानक से उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो इंतहाई गुस्से में आ गया। इंतहाई गुस्से और करख्त लहजे में बोला कि बस बहुत हो गया, अब बस करें, अब कोई भी हमारी एक तस्वीर भी नहीं खींचेगा। उसकी ये तलख बात सुनकर मेरी सास ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की और आगे बढ़कर मेहमानों से कहने लगी कि बस कीजिए, असल में मेरे बच्चे को तस्वीरें बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसके दुल्हन की तस्वीर हर किसी के फ़ोन में मौजूद हो, इसलिए बराहे करम तस्वीरें बनाना बंद कर दें। अगरचे वहाँ मौजूद तमाम लोग इस अचानक बदतमीज़ी पर और गुस्से भरे लहजे पर सख्त हैरान भी और दिल बराश्ता हुए थे, लेकिन मेरे अम्मा और अब्बा ने इस सूरत हाल को बिगड़ने से बचाने के लिए खुद ही आगे बढ़कर सबको तस्वीरें बनाने से सख्ती से मना कर दिया था। मैं इस सारे मंज़र को देखकर दिल ही दिल में शदीद खौफ और सहम का शिकार हो गई थी कि जो इंसान इतनी बड़ी महफ़िल में सबके सामने अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया, उसने मेरा ज़रा सा लिहाज नहीं किया। वो न जाने बंद कमरे में मेरे साथ क्या सलूक करेगा या उस घर में जाने के बाद मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। और जब रुखसती का कठिन मरहला तय हुआ और मैं अपने नए घर पहुंची,
मैं अपने नए घर पहुंची तो मैंने देखा कि वो घर वाकई बहुत बड़ा और खूबसूरत था और हमारे अपने कच्चे और छोटे से मकान के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर और आसाइशों से भरा हुआ था। लेकिन इस शानदार घर के बरक्स मेरे शौहर का मिजाज मुझे पहले ही दिन इंतहाई गर्म और जारहाना महसूस होने लगा था। जैसे ही वो तमाम रस्मों के बाद कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मोहब्बत या खैर मुकदम का एक लफ्ज़ बोले बगैर इंतहाई कड़वे लहजे में मुझसे पहली बात ये की कि मैं देखकर और ये सुनकर हैरान रह गई। कहने लगा कि आज के बाद तुम्हें कभी किसी गैर मर्द या रिश्तेदार के सामने यूं मुस्कुरा कर तस्वीरें खिंचवाते हुए मैं ना देखूं कि तुम किसी के साथ तस्वीरें बना रही हो। ये मेरी गैरत के खिलाफ है। मुझे उम्मीद थी कि जब मेरा शौहर मुझे तन्हाई में देखेगा तो रवायती दुल्हों की तरह मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा और मेरे दिल का खौफ दूर करेगा। मगर उसके बरक्स उसने मेरा हाथ इंतहाई सख्ती से पकड़ा और मेरी तरफ घूरते हुए तंजिया अंदाज में कहने लगा कि आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी इतनी जल्दी क्यों की? तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी तुम्हें रुखसत करने की क्या आफत आ पड़ी थी? ऐसी क्या वजह थी कि वो जल्द अज जल्द तुम्हें घर से निकालना चाहती थी? और मुझे तो लगता है कि तुमने शादी से पहले लाजमी वहाँ कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को तुम्हें जल्दी से अपने गले से उतारने और किसी के पल्ले बांधने की फ़िक्र लाहक हो गई थी। ऐसी क्या वजह थी तुम्हें मुझे बताना होगा। अपने शौहर के मुंह से पहली रात के चंद ही मिनटों में इतनी घिनौनी और तज़हीक अमेज़ बात सुनकर मैं तो अंदर से बिल्कुल हिल के रह गई थी। मैं परेशान हो गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, हैरान परेशान होकर उसे देखने लगी कि या अल्लाह, ये मेरे साथ ज़िंदगी के किस मोड़ पर क्या हो गया है। उसकी इस बेबुनियाद तोहमत से मेरे चेहरे का सारा रंग उड़ गया, खून जम गया और मेरी अकल काम करना छोड़ गई थी कि इस संगदिल मर्द की इन जहरीली बातों का मैं आखिर क्या जवाब दूँ और अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। मैंने इंतहाई घबराहट और सदमे की हालत में अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया था और डरते डरते चंद कदम पीछे हटते हुए लरसती हुई आवाज़ में कहा था कि खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, खुदा के लिए ऐसा मत बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल पाक दामन हूँ। मेरे चेहरे पर छाए हुए उस शदीद खौफ, बेबसी और डर को देखकर उसके चेहरे पर एक और जहर आलूद मुस्कुराहट उभरी और वो मज़ीद बहस करते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हारा दामन पाक साफ़ है और कोई बात नहीं है तो फिर तुम मेरी इस ज़रा सी बात पर इतना ज़्यादा डर और सहम क्यों गई हो? ज़रूर कुछ ना कुछ है जो तुम्हारे चेहरे पर इतना खौफ नज़र आ रहा है। तुम्हारे चेहरे का ये खौफ साफ बता रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है और यकीनन शादी से पहले तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई चक्कर ज़रूर चला होगा जिसे छुपाने के लिए तुम अब ये नाटक कर रही हो और तुम्हारी माँ ने उसे छुपाने के लिए जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दी है। उसकी जहरीली बातों से ज़्यादा उसका कठोर और खौफनाक लहजा मेरे दिल को चीर रहा था और अपनी पाक दामनी पर इंतहाई घनौनी तहमत सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत समझे जाने वाले दिन पर यह शख्स मेरे साथ किस किस्म की बातें कर रहा था। इस किस्म की बातें ना मैंने कभी सुनी थी और ना ही मेरा सामना हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसका क्या जवाब दूँ। मेरी सिसकियां सुनकर उसके चेहरे पर वहशत नाचने लगी और उसने झपट कर इंतहाई बेदर्दी से मेरा मुंह दबाया था और मेरे कान के पास अपना चेहरा लाकर घर्राते हुए कहने लगा, खबरदार, खबरदार, जो अब तुम्हारी ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकला या रोने की आवाज़ बाहर तक गई, वरना याद रखना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं खौफ के मारे बुरी तरह कांप उठी थी और उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते ही कमरे के एक अंधेरे कोने में जाकर सहम कर बैठ गई थी। वो इंतहाई बेरुखी से अपने कपड़े तब्दील करने के लिए बाथरूम चला गया, लेकिन हमारे मिलन की ये पहली ही मुलाकात मेरे दिल में मोहब्बत की बजाय ऐसा खौफ बिठा गई थी जो मुझे अंदर तक आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर गया। अब हालत ये हो चुकी थी कि जब मैं उसे अपने सामने देखती तो यूं डर जाती थी जैसे कोई सामने खौफनाक दरिंदा खड़ा हो और वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। उसने मुझ पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी थीं, तो ना मैंने कभी किसी के साथ अपनी तस्वीर बनवाई थी और उसने मुझसे सख्त पाबंदियां आयद कर दी थी कि ना मैंने कभी किसी के साथ अपनी तस्वीर बनवानी है, ना ही उसके मोबाइल को हाथ लगाने की जुर्रत करनी है और ना ही मुझे खुद अपने पास मोबाइल रखने की इजाज़त है।
اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر میرا اس گھر کے صحن سے بھی باہر قدم رکھنا بھی گناہ تھا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر گھر میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی آتا ہے تو میں اس کے سامنے سر پر چادر اوڑھے بغیر، اس کی موجودگی کے بغیر کبھی اس سے نہیں ملوں گی۔ اگر وہ مجھے اجازت دے گا تو میں اس شخص سے ملوں گی، ورنہ نہیں ملوں گی۔ شادی کے ابتدائی 2-3 دن اسی شدید گھٹن اور خوف کے سائے میں گزر گئے، اور جب چوتھے دن وہ اپنی اسکول کی ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی ٹینشن کے بعد سکون کا ایک لمبا سانس لیا تھا۔ میرے دل کو یہ تسلی ہوئی تھی کہ چلو اب دن کے چند گھنٹے تو کم از کم اس عذاب اور خوف سے دور امن کے ساتھ گزریں گے۔ لیکن جیسے ہی شام کا وقت قریب آتا اور اس کے لوٹنے کی گھنٹی بجتی، میرے پورے وجود پر دوبارہ دہشت طاری ہو جاتی تھی کہ اور میں کانپنے لگتی تھی کہ ایک دن جب وہ اسکول سے گھر واپس آیا، دوپہر کا وقت تھا، تو میں جائے نماز پر بیٹھی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ فرض پڑھنے کے بعد جب میں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے تو اپنی بے بسی اور مظلومیت پر میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے میں رو رو کر باتیں کرنے لگی، رو رو کر اپنے اللہ سے اپنے نصیب کی بھیک مانگنے لگی اور رحم طلب کرنے لگی۔ تو اس نے جیسے ہی میری آنکھوں میں غم کے وہ آنسو دیکھے تو اس کا شک پھر سے جاگ اٹھا، اور اس نے لپک کر انتہائی سختی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے جائے نماز سے کھڑا کر دیا اور غصے سے دل ملاتے ہوئے پوچھنے لگا کہ مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم سجدے میں رو کر اپنے کس گناہ کی معافی مانگ رہی ہو۔ اگر اب بھی مجھے خود بتا دو گی تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ اگر کبھی مجھے کسی غلطی کا پتہ چل گیا تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا، اور یاد رکھنا کہ اگر کبھی مجھے تمہارے ماضی کی کسی بات کا پتہ چلا تو میں تمہارے اس خوبصورت چہرے کا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ میں تیزاب ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے جلا دوں گا کہ کوئی ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرے۔ اس کا یہ بھیانک لہجہ اور تیزاب پھینکنے کی خوفناک دھمکی سن کر میرا پتا پانی ہو گیا، اور میں نے گڑ گڑا کر کہا کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ آپ جس چیز کی چاہیں، جتنی بڑی چاہیں اور جس کی مرضی قسم لے لیں، میں نے آج تک اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں، خدا کے واسطے میری بات کا یقین کریں۔ وہ کافی دیر تک میری آنکھوں میں سچائی تلاشنے کی کوشش کرتا رہا، اس کی نظریں میرے چہرے پر گڑی رہیں، اور پھر اس نے مجھے جھٹکا دیتے ہوئے چھوڑ دیا اور کہنے لگا چلو اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور جلد ہی میرے لیے کھانا لگاؤ۔ میں اس کے سامنے سے اس طرح بھاگی تھی جیسے قید خانے سے کوئی قیدی یا کوئی قید خانے کا دروازہ کھلنے پر کوئی معصوم پرندہ اپنی جان بچا کر اڑتا ہے۔ جب میں کچن میں پہنچی تو میری آنکھوں کے بہتے آنسو اور میرے چہرے پر پھیلی زردی میری ساس کی نظروں سے چھپ نہیں سکی۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور ہمدردی سے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ بیٹی کیا ہوا بیٹی، تم آخر اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ساس کے منہ سے ممتا بھرا اور نرم لہجہ سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میرا دل بھر آیا، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنے پیار سے بات کی تھی۔ میں نے مزید کچھ چھپانا مناسب نہیں سمجھا، آخر وہ میرے شوہر کی ماں تھی۔ میں نے پہلی رات سے لے کر آج تک اس ظالم مرد نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا اور جو باتیں اس شخص نے بولی تھیں، وہ سب روتے ہوئے میں نے اپنی ساس کے گوش گزار ڈالی تھی۔ میری پوری بپتا سننے کے بعد میری ساس کافی دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، اپنے پیروں کو تکتی رہی اور جیسے وہ کسی گہرے پچھتاوے میں ہوں۔ پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر مجھ سے کہا کہ ہادیہ بیٹی، دراصل میں نے پہلے اپنے بیٹے خاور کی منگنی اپنی سگی بہن کی بیٹی سے طے کی تھی۔ ہم لوگوں نے شادی سے پہلے یا منگنی کے بعد تم لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی۔ میں آج تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی حسن و جمال میں تمہاری طرح بے مثال تھی، اور خاور اس کی محبت میں پاگل تھا، اور وہ دونوں فون پر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے، اور خاور کو اس پر اندھا اعتبار تھا۔ ایک دن خاور اسے بغیر بتائے سرپرائز دینے کے لیے اس کے گھر چلا گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی منگیتر فون پر کسی اور سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور خاور کی کال اٹھانے کی بجائے اسے مصروف ہونے کا بہانہ بناتی رہی کہ وہ کوئی کام کر رہی ہے۔ جب خاور نے چھپ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اس کی محبت کے دعووں کے باوجود
2-3 دوسرے لڑکوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی۔ خاور کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے اسی وقت وہ منگنی ختم کر دی۔ میرا بیٹا صدمے میں چلا گیا، لیکن وہ اس صدمے اور خوبصورت چہرے کے دھوکے کو دل سے کبھی نکال نہیں پایا۔ میں اکثر اسے صدمے میں دیکھتی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اس کی شادی کسی اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے کروں گی تو وہ شاید اپنے ماضی کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کر لے گا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خوبصورتی کے اس دھوکے نے اس کے ذہن میں عورت کی ذات کے لیے اتنا شدید شک اور زہر بھر دیا ہے جو اس کے دل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ تم حوصلہ رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں خود اس سے بات کروں گی، میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی۔ تم بس احتیاط کرنا، کوشش کرنا کہ اسے غصہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے، اسے شک کا کوئی موقع نہ ملے۔ ہم آہستہ آہستہ پیار سے اسے سیدھے راستے پر لے آئیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر مت کرنا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے سہمے ہوئے دل کو تھوڑی سی ڈھارس بندھی اور امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی تھی۔ اگلے ہی دن میری اماں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ تمہاری خالہ اور خالو برادری کے کسی کام سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے بار بار تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، تمہارا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ خالہ کا گھر میرے سسرال سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ آپ انہیں بھیج دیں، وہ ہمارے ہاں چائے پر آ جائیں، باقی مزید میں اپنے شوہر سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا اور چائے اور توازے کا اچھا خاصا انتظام کیا۔ اور جب شام کو خاور اسکول سے لوٹا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے بھی ذکر کیا کہ میری خالہ اور خالو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ چند گھنٹے بیٹھ جائیں اور میں ان سے مل لوں۔ تو اس نے ہمیشہ کی طرح ایک مشکوک اور سرد نظر مجھ پر ڈالی، کافی دیر دیکھتا رہا اور ناگواری سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر آ رہے ہیں تو آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شادی کے وقت جب خالہ اور خالو شام کے وقت جب خالہ اور خالو ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے ان کے لیے پرخلوص ضیافت کا انتظام کیا تھا۔ آخر وہ میری ماں کی بہن تھی۔ میرے خالو فطری طور پر بہت ہی شفیق، ملنسار اور مخلص قسم کے انسان تھے۔ ان کی شادی کو 8 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اس لیے وہ مجھے ہمیشہ اپنی سگی بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت بھرے لہجے میں خاور سے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ شادی کے بعد تو ہماری بیٹی اور بھی زیادہ پیاری اور پروقار لگنے لگی ہے۔ خالو کے منہ سے یہ تعریفی جملہ سنتے ہی میرے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں اسی ٹائم خوفزدہ ہو گئی اور میں نے سہم کر جلدی سے خاور کی طرف دیکھا تھا، جس کا چہرہ اس وقت غصے اور حسد کی آگ میں لال ہو چکا تھا۔ آخر وہ میرا خالو تھا، میرے باپ کی جگہ تھا، اس نے میرے لیے بیٹی کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن یہ بھی میرے شوہر کو گوارا نہیں تھا۔ میں کسی بھی امکانی طوفان سے بچنے کے لیے بہانے سے فوراً کچن میں چلی گئی اور جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے پورے گھر میں خاور کے چلانے اور مجھے خوف سے غصے سے پکارنے کی خوفناک آوازیں گونجنے لگی تھی۔ جب میں کانپتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پاگلوں کی طرح سگریٹ کے لمبے کش لے رہا تھا اور غصے کے مارے اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی تھی۔ میں ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی۔ میں دروازے سے اندر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ وہ چبا چبا کر کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، تم سے ملنے تمہاری خالہ آئی تھی یا بڈھا خالو تم سے ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا؟ صاف صاف بتانا۔ میں نے تڑپ کر کہا، خاور خدا کا خوف کرو، وہ میرے بزرگ ہیں، وہ میرے باپ کی جگہ ہیں، میری ماں جیسے مرتبے والی خالہ کے شوہر ہیں، خدارا ایسی غلیظ باتیں کر کے مجھے میری نظروں میں مت گراؤ۔ مجھے اس وقت اس کے سر پر شک کا ایک ہولناک جنون سوار نظر آنے لگا۔ اس نے میری ایک بات نہ سنی اور اپنے ہاتھ میں موجود جلتی ہوئی سگریٹ سیدھی میرے معصوم چہرے پر لگا دی تھی۔ میں درد کی شدت سے بری طرح چیخنے لگی، رونے لگی، میری کائنات اندھیر ہو گئی، مگر وہ بے رحم بار بار جلتی ہوئی سگریٹ میرے چہرے کے مختلف حصوں پر داغتا رہا اور درندگی سے کہنے لگا کہ میں تمہاری اس خوبصورتی کا غرور آج ختم کر دوں گا، جس کی وجہ سے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میری دردناک چیخیں اور رونے کی آواز سن کر میری ساس تڑپ کر کمرے میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ میری رونے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ انہوں نے پوری طاقت سے خاور کو پیچھے دھکا دے کر گرایا تھا۔ انہوں نے غصے اور جلال میں آ کر اپنے سگے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، اور پھر جب انہوں نے میری حالت دیکھی، مجھے دیکھا تو مجھے بازو سے پکڑا اور جلدی سے اس جہنم نما کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ اس ظالم نے میرے چہرے کو 3-4 جگہوں سے بری طرح جلایا تھا۔
میں جسمانی تکلیف سے زیادہ اس بھیانک خوف کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری ساس نے فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا جس نے میرے زخموں پر پٹی کی اور مجھے ہوش آیا تو میری زبان پر صرف ایک ہی رٹ تھی کہ میں اب ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ ایک منٹ بھی یہاں رکنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے۔ میں رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر آپ نے مجھے نہ بھیجا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میری ساس میری یہ حالت دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ میرے آگے کبھی ہاتھ جوڑتی، میری منتیں کرتی اور کبھی اپنے وحشی بیٹے کے گناہ کی معافی مانگتی تھی۔ جبکہ خاور نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، میری ساس نے مجھ سے منتیں کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی، آج کی رات تم میرے کمرے میں سو جاؤ، صبح میں خود اس سے بات کروں گی، تم دیکھنا میں اس کا دماغ کیسے سیدھا کروں گی۔ آج کے بعد اگر اس نے یہ حرکت کی تو میں اسے آگ کر دوں گی، میں اسے گھر سے نکال دوں گی۔ لیکن میرا دل اس گھر سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے بھاگنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی اور میری ساس تھکن کے مارے اور پریشانی کے مارے گہری نیند جب سو گئیں تو میں نے دبے قدموں سے ان کی الماری سے کرائے کے لیے چند پیسے نکالے اور اپنے جلے ہوئے چہرے کو چادر میں چھپایا تھا اور خاموشی سے گھر سے نکل آئی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب میں نے سڑک پر آ کر رکشہ لیا۔ میں نقاب میں ہونے کے باوجود رکشے والے کی عجیب اور مشکوک نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل مجھے نوٹس کر رہا ہے۔ رکشہ چلانے سے زیادہ اس کی توجہ مجھ پر تھی، جس سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور میں نے خوف کے مارے قرآن پاک کی جتنی صورتیں اور جتنی دعائیں مجھے آتی تھیں میں نے پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ میں تو کبھی اکیلی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ رکشے والا مجھے سیدھے راستے پر لے کر جا بھی رہا ہے یا نہیں۔ خدا کی غیبی مدد دیکھیے کہ کچھ ہی دور جا کر ایسے ہجوم والے علاقے میں اچانک رکشہ خراب ہو گیا جو شاید کوئی اڈا یا کوئی چوک تھا۔ وہاں رش دیکھ کر میں نے ہمت کی اور میں رکشے سے اتر آئی اور پاس کھڑے ایک عمر رسیدہ بزرگ سے گڑ گڑا کر کہا کہ بابا جی، کیا آپ 2 منٹ کے لیے مجھے اپنا موبائل دیں گے؟ صرف 2 منٹ کے لیے مجھے کال کرنی ہے۔ رکشے والا جلدی سے مجھے کور کرتے ہوئے بزرگ سے کہنے لگا، نہیں باجی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی 2 منٹ میں رکشہ ٹھیک کر کے آپ کو گھر پہنچا دوں گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں حیران تھی کہ وہ بار بار مجھے فون کرنے سے کیوں روک رہا ہے۔ وہ بار بار بزرگ آدمی سے کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ موبائل مت دیں۔ چنانچہ میں نے رکشے والے کو جھڑکتے ہوئے بزرگ کے فون سے جلدی سے اپنے ابو کا نمبر ملایا۔ ابو شاید سو رہے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے میری روتی ہوئی آواز سنی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ابا، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میں اس وقت کہاں ہوں، لیکن میں سسرال چھوڑ کر نکل آئی ہوں۔ آپ جلدی آ جائیں، باقی بات میں آپ کو گھر آ کر بتاؤں گی۔ ابا نے تڑپ کر کہا کہ تم وہیں کھڑی رہو، میں ابھی بائک لے کر پہنچ رہا ہوں۔ ابا نے ان بزرگ سے بات کی جنہوں نے اسے میرے ابا کو ایڈریس کا بتایا اور رکشے والا بار بار مجھے رکشے میں بیٹھنے کے لیے ضد کرنے لگا، لیکن وہاں کھڑے کچھ غیرت مند لوگوں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ جب وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی، اس کے گھر والے اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں تو تم کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ جب کوئی عورت مجبوری میں رات کو اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو معاشرے کے کئی بھیڑیے اسے اکیلا سمجھ کر نوچنے کے منتظر ہوتے ہیں، مگر اللہ نے میرا نصیب اچھا رکھا ہوا تھا کہ چند ہی منٹوں میں میرے ابا وہاں پہنچ گئے اور میں ان کے ساتھ بائک پر بیٹھی اور بائک پر بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو پریشانی میں میری ماں دروازے کے پاس ہی چکر کاٹ رہی تھی اور اس پریشانی کا شکار تھی۔ شاید ابا جان انہیں کچھ بتا کر گئے تھے، کیونکہ میرے پہنچنے سے پہلے بھی میری ساس کا فون بھی آ چکا تھا۔ شاید میرے ساس یا میرے شوہر نے فون کیا تھا میری ماں کو کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میری ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، انہوں نے غصے اور شک سے مجھے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور پوچھنے لگیں کہ سچ سچ بتاؤ، تم کس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر اپنی ماں کی عزت مٹی میں ملانے گئی تھی؟ کس کے ساتھ بھاگ کر آئی ہو؟ میں ماں کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ماں، اس وقت گھر کے تمام افراد کو یہی لگ رہا تھا کہ میں خدا نخواستہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی ہوں، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی ہوں۔ لیکن جیسے ہی روتے ہوئے میرے سر سے چادر سرکی اور میری ماں کی نظر میری بری طرح جلے ہوئے چہرے اور سگریٹ کے داغوں پر پڑی تو میری ماں کانپ کر مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
میں نے سسکیاں لیتے ہوئے خاور کی درندگی اور شک مزاجی کی پوری داستان اپنی ماں کے سامنے رکھ دی تھی کہ کس طرح اس نے میری خوبصورتی کو جلانے کی کوشش کی، کس طرح وہ مجھ پر ظلم کرتا رہا، کس طرح وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا رہا۔ جب اماں نے وہ گہرے زخم دیکھے تو انہیں میری بے گناہی پر پورا یقین آ گیا، اور تصدیق کے لیے جب انہوں نے دوبارہ میری ساس کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ بیٹی گھر پہنچ گئی ہے، تو ساس نے بھی روتے ہوئے خاور کی اس بھیانک جرم کا اعتراف کیا تھا اور میری ماں سے بھی معافی مانگی تھی۔ اب میرے والدین کو سچائی کا علم ہو چکا تھا۔ ابا نے تڑپ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا، آخر وہ میرا باپ تھا۔ میری تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھا اور زاروں قطار رونے لگا، جبکہ میرے چھوٹے بھائی اس ہولناک منظر کو دیکھ کر کونے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ ان کی بہن آخر اتنا کیوں رو رہی ہے۔ ابا نے میری حالت دیکھ کر غصے اور صدمے سے کانپتے ہوئے کہا تھا، یہ فیصلہ سنایا تھا کہ بس اب میری بیٹی اس جہنم میں کبھی واپس نہیں جائے گی۔ میری ماں کافی دیر تک خاموش سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر طلاق لے کر کرو گے کیا؟ طلاق لے کر کرو گے کیا؟ لوگوں کی باتوں کے کیا جواب دو گے؟ ابھی تو شادی کو چند دن ہوئے ہیں، خاور سے بات کر کے اسے سمجھایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ اس کی ماں بھی معافی مانگ رہی تھی اور خاور کے سلوک کی معافی مانگ رہی تھی۔ یہ سن کر میں خوف سے چیخ اٹھی اور کہنے لگی، اماں اگر آپ نے اس ظالم شخص سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی یا مجھے وہاں بھیجنے کا سوچا تو میں اپنی جان دے دوں گی اور میری موت کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ میں اب اس دوزخ میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ بیٹی جب ایک بار اپنے گھر سے رخصت کر دی جاتی ہے تو وہ اگر کسی مصیبت یا ظلم کا شکار ہو کر والدین کی دہلیز پر واپس آ جائے نا، تو 2-3 دن کی ہمدردی کے بعد وہ اپنوں کے لیے بھی ایک بوجھ بننے لگتی ہے۔ ابھی مجھے میکے میں آئے چند ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس کا فون آیا کہ وہ خاور کو ساتھ لے کر معافی تلافی کے لیے ہمارے گھر آنا چاہتی ہیں۔ میری ساس نے تو نہ جانے کتنی بار فون کر کے مجھ سے معافی مانگی تھی، میری ماں سے معافی مانگی تھی۔ میری ماں نے دنیا کے ڈر اور برادری کے طعنوں سے بچنے کے لیے خاور کی اس درندگی کے باوجود انہیں گھر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر میرا تو جیسے دم ہی نکل گیا تھا۔ میں اتنی خوفزدہ تھی، میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور گر گڑا کر کہا، اماں خدا کے لیے مجھے یہاں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دو، مجھے جان سے مار ڈالو، مگر مجھے اس وحشی انسان کے ساتھ دوبارہ مت بھیجنا۔ وہ اگلی بار مجھے زندہ جلا ڈالے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں خاور کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک دم سے بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ وہ بار بار میری اماں اور ابا کے سامنے گریہ زاری کر رہا تھا، ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر آج کے بعد ہادیہ کو میری طرف سے کوئی شکایت ملی، کوئی ایسی میں نے حرکت کی، تو آپ لوگ جو چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں، میں برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ آپ جو سزا دیں گے میں خوشی سے قبول کروں گا۔ میرے والدین اس کے اس ڈرامے اور جھوٹے پچھتاوے کے بہلاوے میں پھر سے آ گئے، اگرچہ میرا دل اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ میں نے اس کا وہ انداز، وہ لہجہ دیکھا ہوا تھا۔ میں کسی صورت اس شخص کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، لیکن میرے ماں باپ نے حالات کا واسطہ دے کر مجھے مجبور کر دیا اور میں ایک بار پھر قربانی کا بکرا بن کر اس کے ساتھ اسی دوزخ میں واپس چلی آئی تھی۔ سسرال واپس آ کر اب 4-5 دن تو اس کا رویہ میرے ساتھ کافی بہتر حد تک نرم اور بہتر رہا، لیکن میرے دل سے اس کا خوف دور نہیں ہو سکا۔ میں جب بھی اسے اپنے قریب آتے دیکھتی تو ڈر کے مارے میرا خون جم جاتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب اس کے اسکول سے واپس آنے کا وقت قریب تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو گھر کے بیرونی دروازے پر بار بار دستک ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے سسرال کے قوانین کے مطابق کبھی بھی خود آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھولا تھا، نہ ہی جا کر کبھی دیکھا تھا کہ باہر کون ہے، لیکن اس وقت میری ساس جائے نماز پر بیٹھی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میں دروازے پر دیکھوں کہ کون ہے۔ مجبوری میں خود چادر اوڑھ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہمارے پڑوس کا ایک معصوم سا لڑکا کھڑا تھا، بچہ کھڑا تھا، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 13 برس کی ہوگی، اور وہ اپنی ماں کی طرف سے ایک پلیٹ میں کچھ کھانے کی چیزیں دینے آیا تھا۔ وہ بچہ نہ جانے کئی بار ہمارے گھر پر آیا تھا، لیکن میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی اس کے ہاتھ سے وہ پلیٹ پکڑ ہی رہی تھی کہ وہ بچہ معصومیت سے مسکرا کر مجھ سے کہنے لگا، بھابھی
بھائی نے تو آپ کو اس لیے اتنا چھپا کر رکھا ہوا ہے، آپ تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہیں، اسی لیے تو وہ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک چھوٹے بچے کے منہ سے یہ معصومانہ تعریف سن کر میرے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، میرے لیے تو وہ ایک نادان بچہ تھا، لیکن اسی لمحے گلی کے موڑ پر خاور کی بائک نمودار ہوئی اور اس کی تیز نظریں سیدھے میرے مسکراتے ہوئے چہرے اور اس 13 سالہ لڑکے پر پڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ لیا اور خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ ایک کمسن بچے کو میرے سامنے کھڑا دیکھ کر خاور کا خون کھول اٹھا تھا، اور سچ یہ ثابت ہوا کہ انسان کی بد فطرت اور شک کی گندی عادت کبھی نہیں بدلتی، چاہے اس کے لیے آپ جتنی مرضی قسمیں کھا لیں، جتنا مرضی کسی کو اعتبار دلانے کی کوشش کریں، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ بائک کھڑی کر کے انتہائی خاموشی سے گھر کے اندر آیا تھا اور بغیر کچھ بولے ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھ پر غصہ کیوں نہیں نکالا، اس نے مجھے ڈانٹا کیوں نہیں، وہ چلایا کیوں نہیں، اور وہ اسی خاموشی سے عالم میں دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی یہ گہری اور پراسرار خاموشی میرے دل میں ایک نیا خوفناک خوف پیدا کر گئی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے ساس کے کمرے میں گئی۔ میں بھاگتی ہوئے اپنے ساس کے کمرے میں گئی اور روتے ہوئے انہیں پورا واقعہ سنایا تو وہ مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ میری ساس نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو، وہ تو ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اکثر ہمارے گھر آتا ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے کہ تمہیں کچھ کہے گا، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ ہال میں آیا تو اس کا موڈ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی سے کھانا لاؤ۔ میری ساس بھی اس کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے مجھ سے کھانا لانے کو کہا۔ اس نے یہ بات بالکل عام اور نارمل انداز میں کہی تھی اور کھانا بھی بالکل نارمل انداز میں کھایا تھا، جسے دیکھ کر میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا تھا کہ شاید اب میرے شوہر کو احساس ہو گیا ہے اور میرا شوہر سدھر گیا ہے۔ اس نے بات کا غلط مطلب نہیں نکالا اور مجھ پر شک نہیں کیا، لیکن جیسے ہی میں کھانا سمیٹ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ خاموشی سے میرے پیچھے کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس کا وہ ڈھکن کھول رہا تھا، اور جب میری نظر اس کی آنکھوں میں چھپی درندگی اور نفرت پر پڑی تو میرا دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے اس بوتل میں کیا ہے۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک زوردار چیخ ماری اور بجلی کی تیزی سے اپنے سر کی موٹی اور ڈبل چادر کو اپنے پورے منہ پر لپیٹ لیا، لیکن اسی لمحے وہ بوتل میں موجود تیزاب میرے اوپر الٹ چکا تھا۔ چادر چونکہ موٹی اور ڈبل تہہ میرے منہ پر لگی ہوئی تھی، اس لیے میرا چہرہ تو کسی حد تک اس ہولناک تباہی سے بچ گیا تھا، لیکن وہ تیزاب چادر کو چیرتا ہوا میرے ماتھے سے ہوتا ہوا میرے چہرے کے ایک حصے اور میرے پورے گلے اور گردن پر بری طرح سے گر گیا تھا۔ اس کے بعد میرے پورے وجود میں ایسا لگا جیسے آگ لگ گئی اور میں درد اور جلن کی شدت سے تڑپتے ہوئے چیخنے لگی تھی، اور مجھے پھر کوئی ہوش نہیں رہا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے پورے جسم میں جلن ہو رہی تھی، ایسے ناقابل برداشت جلن تھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور میں تڑپ اٹھتی تھی۔ تیزاب کی وجہ سے میرے چہرے کی ایک سائیڈ تھوڑی سی متاثر ہوئی تھی، لیکن میرا گلا اور میری گردن بری طرح جل چکے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بچا لی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جب ڈاکٹروں اور نرسوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والدین باہر کھڑے ہیں اور تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے سرد لہجے میں صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں ان دونوں سے کبھی نہیں ملنا چاہتی، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے اس جہنم میں دوبارہ دھکیلا تھا۔ میں اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس میرے بستر کے پاس آئی اور انہوں نے میرے شوہر کے اس وحشیانہ جرم کے خلاف میرے باقاعدہ قانونی بیان میرا ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ میرا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کر دی تھی اور میرے ظالم شوہر خاور کو قانون کی گرفت میں لے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا قانونی سلوک ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کس مقتل کا وہ شکار ہوا، میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی، کیونکہ میرا اس سے واسطہ نہیں رہا تھا۔ ہسپتال میں علاج کے دوران میری جسمانی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی اور اس دوران روزانہ
روز کی بنیاد پر میرے ماں باپ روتے ہوئے مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے اور وہاں بار بار کہتے تھے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میرا دل ان کے لیے سخت ہو چکا تھا اور میں نے ان سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اکثر تنہائی میں خود سے یہ سوال کرتی تھی کہ جب میں نے اپنے والدین کے پاؤں پکڑے تھے، میں نے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر ان سے کہا تھا کہ وہ شخص میری جان لے لے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو انہوں نے برادری اور لوگوں کے خوف میں آخر میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ اگر میں مر جاتی تو کیا بیٹی جب ایک بار رخصت ہو جائے تو وہ اپنے سگے ماں باپ کے گھر پر 2 وقت کی روٹی کے لیے بوجھ بن جاتی ہے؟ کیا سگے ماں باپ اس بیٹی کو 2 وقت کا نوالا نہیں دے سکتے؟ میرا اس معاشرے اور ہر اس والدین سے یہ سوال ہے کہ کیا شادی کے بعد بیٹی کا اپنے ماں باپ کے گھر پر حق ختم ہو جاتا ہے؟ کیا سگے ماں باپ جنہوں نے اس بھوسی بچی کو نازوں سے پالا ہوتا ہے، وہ اپنی مظلوم بیٹی کو 2 وقت کا نوالا بھی خوشی سے نہیں دے سکتے اور دوبارہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے اسی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں؟ جب میری طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی اور زخم بھرنے لگے تو میں نے ایک دن نرس کے ذریعے ڈاکٹر سے بات کی، ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ خدا کے لیے مجھے کسی ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں بے سہارا اور مظلوم عورتیں پناہ لیتی ہیں، جنہیں دارالارمان یا وومن شیلٹر ہوم کہتے ہیں۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں اب جی سکتی ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ میں گھر واپس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ لوگ مجھے تحفظ نہیں دے سکتے، ان کی مجبوریوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ اب میں اسی پناہ گاہ میں مقیم ہوں اور میرے والدین اب بھی مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ میرا غصہ تو کچھ کم ہو گیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، میں ان سے مل لیتی ہوں۔ وہ ہر بار رو کر مجھ سے منتیں کرتے ہیں، میرے سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہادیہ گھر چلو، مگر میں نے اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ میں اب اسی ادارے میں دوسری خواتین کی مدد کرتی ہوں اور ان کا خیال رکھتی ہوں۔ اس دوران کئی بار میری ساس بھی روتی پیٹتی دارالارمان کے دروازے تک مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے میرے سامنے جھولی پھیلا کر معافیاں مانگتی رہی ہیں، روتی ہیں کہ خدا کے لیے میرے اکلوتے بیٹے کو معاف کر دو، میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے اپنا کیس واپس لے لو، تم جو چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں ان کی آہ و بکا سن کر خاموش رہتی ہوں اور دل میں سوچتی ہوں کہ اگر میں انسانی ناطے یا ان کی ممتا کے احترام میں اپنے شوہر کو دل سے معاف کر دیتی ہوں، اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتی ہوں، تو قانون اور اس قدرت کا نظام اسے کبھی نہیں معاف کرے گا، اسے مکافات عمل سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے ایک پاک دامن عورت کی زندگی کو اور اس کے وجود کو برباد کیا ہے، اس لیے اب اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں اب اسی پناہ گاہ میں 4 دیواری میں اپنے رب کے سائے میں بالکل محفوظ ہوں اور میں نے اپنے اللہ سے دوستی کر لی ہے اور یہی میری زندگی کا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ اسٹوری آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ بعض اوقات لکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی لفظ کی مسٹیک ہو جاتی ہے، وہ نکالنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ہماری مسٹیک نکالنے سے بہتر ہوتا ہے کہ اس ٹاپک پر بات کیا کریں، ہمیں کوئی مشورہ دیا کریں۔